प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आपको याद होगा कि हमने कुछ हफ्ते पहले हमने खुदा के कलाम में से हमने ये सीखना शुरू किया था कि खुदा का कलाम जो है वो हमारी जिंदगियों में क्या असर कर सकता है। याद है आपको? कितनों को याद है क्या हमने सीखा था? कौन कौन सा असर ला सकता है खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में? है? शिफा ला सकता है, और निजात भी ला सकता है, और हलाकत से बचाता है, वो देता है। हमने खुदा के कलाम में से ये सीखा था कि खुदा का कलाम जो है वो जिंदा है, मुअस्सर है, हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। खुदा का कलाम जो है वो शिफा लाने की कुदरत रखता है। खुदा का कलाम जो है वो हमें नए सिरे से पैदा करता है। प्रेज़ गॉड। तो याद रखें कि खुदा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द जो है इसकी डीवीडीज जो है वो आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आप इस कलाम को जो है वो याद करते रहें और सीखते रहें। तो खुदा का कलाम जो है ये हमारी जिंदगियों में बहुत सारी तब्दीलियां लाने की कुदरत रखता है। ये हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे असरात रखने की कुदरत रखता है। और खुदा का कलाम जो है, हम जानते हैं कि ये खुदा का कलाम जो है ये खुदा का कलाम है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, बल्कि ये खुदा का कलाम है। वो के लिखने वाले आम इंसान थे, मेरी और आपकी तरह के लोग थे, चरवाहे थे, आम किसान थे, और शायद जिंदगी के हर एरिया में काम करने वाले थे। लेकिन याद रखें कि वो तमाम के तमाम जो है वो आम लोग थे, लेकिन खुदा ने उनको इस्तेमाल किया, और उन्होंने जो खुदा ने उनको पाक रूह की तहरीक से लिखवाया, उन्होंने तमाम वो बातें जो हैं उन्होंने लिखी। और याद रखें कि ये, अगर हम इसको समझते हैं कि ये किसी इंसान की सोच है या इंसान ने ये लिखा है, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये खुदा का कलाम है, और पूरे का पूरा जो है ये खुदा का कलाम है। लेकिन आज हम जो बात सीखने वाले हैं वो ये है कि खुदा का कलाम जो है ये पूरे का पूरा है, खुदा के पाक रूह की तहरीक से लिखा गया है, और खुदा के एक बड़े अजीम मंसूबे को और खुदा के प्लान को ज़ाहिर करता है। और अगर हम उसको नहीं समझ पाते हैं, उसको नहीं जान पाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम गलत करते हैं, खुदा के कलाम को हम गलत इस्तेमाल करते हैं, और वो हमारी जिंदगियों में वो फायदा नहीं ला सकता जो कि हमें लाना चाहिए। हम खुदा के कलाम को बाज़ औक़ात थोड़ा सा वहां से हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको इस जगह पे लगाने की कोशिश करते हैं। तो हम खुदा के कलाम को बाज़ औक़ात हम इधर से उधर उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और हम उसको नहीं समझ पाते हैं, और बहुत सारी हम गलतियां करते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर हम, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते होंगे कि पजल्स, आपको मतलब पजल्स क्या होती है कि वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बच्चों को लाकर हम दे देते हैं, बड़े भी खेलते हैं। उनको बच्चे जो हैं उनको बैठकर जोड़ते हैं, और एक एक पजल्स होती है बड़ों के लिए भी, उसमें पूरी एक बड़ी सिनरी होती है, पीसेस होते हैं जिनको जोड़ना होता है। अब देखें यहाँ पे ये पजल है, ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पजल को। इस तस्वीर में आपको कुछ नजर आता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है, ऐसा ही है ना? एक इसमें कुछ चीज दिखाने की कोशिश की गई है, शायद एक फूल है, और शायद एक मक्खी भी है, लेकिन वो आधी मक्खी नजर आ रही है, कुछ इधर से उधर नजर आ रहा है। कुछ क्लियर है बात इसकी? है? क्यों? क्योंकि इसके टुकड़े जो हैं वो गलत जगह पे फिट किए गए हैं, जहां पे उनको होना चाहिए वहां पे नहीं है। अब दिखाएं जी बी, अगर एग्जैक्टली टुकड़े सही जगह पे जोड़ दी जाए तो क्या होता है? अब आपको नजर आ रहा है? पहले आपको पता चलता है कि क्या चीज है, लगता था कि कोई मक्खी है, फूल भी है, लेकिन आपको सही नजर नहीं आ रहा था कि क्या है। लेकिन जब टुकड़े ठीक जगह पे जोड़ दिए गए तो क्या हुआ है? मुकम्मल तौर पर आपको नजर आता है कि क्या चीज है। सी पिक्चर दिखाएं जी, यह है जिसको जिग्सा पजल कहते हैं। जिग्सा पजल जो होती है, इसमें टुकड़े जो हैं वो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं और जुड़ जाते हैं। और अगर एक टुकड़ा जो है वहां पे नहीं है, एक टुकड़ा वहां पे नहीं है, तो भी यह तस्वीर कंप्लीट नहीं है। हालांकि पूरी तस्वीर आपको नजर आ रही है, लेकिन एक टुकड़ा इसके अंदर जो है वो नहीं है। इसका क्या मतलब है? कि ये नामुकम्मल है, आपको फिर भी इसकी पूरी समझ नहीं आएगी। प्रेज़ गॉड। बस बंद कर दे जी।
ایک شخص تھا, اس کی ماں جو ہے اس کو یہ پزل بنانے کا بڑا شوق تھا. بزرگ عورت تھی بیچاری, وہ بیٹھی اور کوئی کام نہیں تھا اس کو, تو وہ سارا دن بیٹھ کر یہ پزل جو ہے وہ بناتی تھی. اور اس کے پاس 3-4 ٹوکریوں کے اندر جو ہے وہ کافی سارے پزل جو پیسز ہوتے تھے. اور وہ کیا کرتی کہ جب کبھی اس کو موقع ملتا وہ بیٹھ جاتی اور ایک وہ پزل جو ہے وہ بنانا شروع کر دیتی. تو وہ بنانے کے بعد خوش ہو جاتی کہ میں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے. کافی اس میں ٹائم اس کو لگ جاتا اور وہ اپنا ٹائم پاس کر رہی تھی. ایک دن اس کے بیٹے نے کیا کیا کہ اس نے ایک ٹوکری کے اندر سے نکال کر تھوڑے سے پیس دوسری میں ڈال دیے اور ادھر سے نکال کر اس نے ادھر ڈال دیے. اب وہ عورت جو ہے اس کو یہ پتا تھا کہ میری یہ ٹوکری ہے, اس سے یہ تصویر بنے گی, یہ ٹوکری ہے اس سے یہ تصویر بنے گی. اب اس نے جب شروع کیا اس پزل کو بنانے کے لیے, جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا ہے, اس نے ٹکڑوں کو جوڑنے کی کوشش کی, تو کیا ہوا, باوجود کوشش کے وہ جو کچھ بنانا چاہ رہی تھی وہ نہیں بن رہا تھا. آخر میں اس نے کیا کیا کہ اس نے انہی ٹکڑوں کو جو بچ گئے تھے اس میں سے اس نے کاٹ کوٹ کے کر کرا کے اس نے ان کو فٹ کر دیا. وہاں پہ فٹ کرنے کے بعد جب اس نے دیکھا تو وہ ٹکڑے تو فٹ ہو گئے ہیں لیکن تصویر پھر بھی نہیں بنتی ہے, پھر بھی جو کچھ وہ بنانا چاہ رہی ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. پریشان ہوگی کہ یہ کیا بن گیا ہے, یہ تصویر تو نظر ہی نہیں آ رہی ہے. میں نے ٹکڑے تو فٹ کیے ہیں, کاٹ کوٹ کے میں نے کیسے بھی لگا دیے ہیں, لیکن وہ ٹکڑے جو ہے وہاں پہ فٹ نہیں ہوئے اور کوئی بھی تصویر جو ہے وہ واضح نہیں بن سکی. ایگزیکٹلی اسی طرح سے خدا کا کلام ہے. خدا کا کلام جب تک ہم اس کو ٹھیک طریقے سے جوڑیں گے نہیں, ٹھیک طریقے سے اس کو اپنی جگہ پر نہیں لے کر آئیں گے, اس وقت تک ہمیں کلیئر پکچر نظر نہیں آئے گی. ہم کیا کرتے ہیں, ادھر سے کچھ پیس لے کر ادھر جوڑ دیے, ادھر سے کچھ نکال کر ادھر جوڑ دیے, کاٹ کوٹ کے بھی ہم فٹ کر دیتے ہیں. بھلے وہ وہاں پہ فٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہوا ہے, یا اس کی جگہ ہے یا نہیں ہے, اس کو ہم کیا کرتے ہیں, کاٹ کوٹ کے فٹ کر لیتے ہیں. اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ پکچر نہیں بن پاتی جو ہم بنانا چاہتے ہیں. جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پیس اس جگہ کا نہیں ہے. وہ چیز جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ بات اس جگہ پہ فٹ نہیں ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو ادھر سے کسی طریقے سے بھی فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خدا کا کلام جو ہے یہ یاد رکھے کہ اگر ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں, پیشتر کلیسیوں کے اندر یہی پرابلم ہے کہ وہ تھوڑا سا وہاں سے لے لیں گے, اس کو ڈاکٹر بنا لیں گے, اس کے اندر پھر کوئی اور چیز ساتھ میں تھوڑی جوڑ دیں گے اور کہیں گے یہ بھی اس کے ساتھ ہے, یہ بھی وہاں پہ ہے, یہ بھی وہاں پہ ہے. اور اس طرح سے بہت ساری پرابلمز جو ہیں وہ ہماری ڈاکٹرنس کے اندر پیدا ہوتی ہیں. ہماری تعلیم جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, میرے ساتھ دیکھیں ایک حوالہ خدا کے کلام میں سے, دوسرا تموتی اور اس کا دوسرا باب, اور اس کی پڑھیں گے جی 14ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک پڑھیں گے جی. ہاں جی. یہ باتیں انہیں یاد دلا اور خداوند کے سامنے تاکید کر کہ لفظی تکرار نہ کریں جس سے کچھ حاصل نہیں, بلکہ سننے والے بگڑ جاتے ہیں. اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے, اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو. لیکن بیہودہ بکواس سے پرہیز کر, کیونکہ ایسے شخص اور بھی بے دینی میں ترقی کریں گے. بس یہاں پہ جو خاص طور پہ ہم آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے, اور جو حق کے کلام کو درستگی سے کام میں لاتا ہے. تو خدا کے کلام کو درستگی سے کام میں لے کر آنا, خدا کے کلام کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا جو ہے یہ ایک بہت ہی ضروری اور اہم جو ہے وہ بات ہے. آپ خدا کے کلام کو درستگی سے اگر استعمال نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس پزل کی طرح ہیں. آپ ادھر سے ادھر کہیں بھی کھینچ کر اس کو لے آئیں, لیکن وہ آپ بات نہیں کر پائیں گے جو آپ کہنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ جو گریک ورڈ استعمال کیا گیا ہے درستگی سے کام لے کر آ, یہ ہے کہ رائٹلی ڈیوائڈنگ دا ورڈ. الفاظ کی جو ڈیوائڈ کرنے کی تقسیم ہے جو
کس طریقے سے ہمیں خدا کے کلام کو تقسیم کرنا ہے، ہمیں اس کو اسی طریقے سے لگانے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام جو ہے، جو چیز پہلے ہے وہ پہلے ہے، جو بعد میں ہے وہ بعد میں، تیسری چوتھی اس طرح سے آخر تک جو ہے ہمیں سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ خدا کا کلام جو ہے یاد رکھیں کہ اس کے دو عہد نامے ہیں، دو عہد نامے، ہم ایک ہے پرانا عہد نامہ اور ایک نیا عہد نامہ۔ بائبل جو ہے ہمیں کلیئر بتاتی ہے، اور دنیا کی جتنی بھی بائبلز ہیں اس دنیا کے اندر ہے، ان کے اندر یہ دونوں حصے موجود ہیں، اور دونوں کے نام کیا ہیں؟ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک عہد ایسا تھا جو کہ پرانا ہو گیا ہے یا پرانا ہے، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرانا عہد نامہ ہے، اور ایک دوسرا عہد نامہ کون سا ہے؟ نیا عہد نامہ ہے جو کہ نیا ہے۔ اور ہم مسیح لوگ جو ہیں یاد رکھیں کہ ہمارے لیے نیا عہد نامہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اور ہمیں اس نئے عہد نامے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں پرانے عہد نامے کے اندر 5 کتابیں، پہلی 5 کتابیں جو ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ تورا یا توریت کہتے ہیں، جن کو جس کو ہم نے پچھلے سیکھا بھی تھا ہم نے۔ پہلی 5 کتابیں جو ہیں وہ کس چیز کی ہیں؟ تورا جسے ہم کہتے ہیں، یا شریعت کی کتابیں ہم جنہیں کہتے ہیں، 5 کتابیں گنی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے نئے عہد نامے میں آ کر ہمیں 5 کتابیں جو سب سے پہلے ہمیں نظر آتی ہیں، وہ کون سی کتابیں ہیں؟ متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، اور پھر اعمال کی کتاب۔ پیدائش کی کتاب جو ہے یاد رکھیں کہ یہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بات کہی جاتی ہے، کوئی مضمون لکھا جاتا ہے یا کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، تو اس کے آخر میں ہوتا ہے کنکلوژن۔ جی نہیں جانتے ہو تم نا کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کا کنکلوژن ہوتا ہے؟ جو بھی آپ نے ڈسکشن کی ہے پوری کتاب کے اندر، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، اس کے آخر میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا کنکلوژن ہے، اس کا یا اس کی سمری ہے، کہ جو باتیں کہی گئی ہیں بھلے وہ 1000 پیج کی بک کیوں نہ ہو، آخر میں آ کر 2 صفحات کے اندر آپ نے وہ تمام چیز جو آپ نے لکھنی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمری، یا چھوٹا، اس تمام بات کو چھوٹا کر دینا یا اس کو کنکلوڈ کرنا، کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ اب پیدائش کی کتاب جو ہے یہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ یہ پیدائش کی کتاب جو ہے یہ آخر میں نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، اور پیدائش کی کتاب جو ہے یہ اس پوری بائبل جو ہے اس کی سمری ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ پیدائش کی کتاب جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے، آپ یاد رکھیں کہ جتنی ڈاکٹرین ہمیں نظر آتی ہے وہ پیدائش کی کتاب سے نکلتی ہے۔ گناہ کہاں سے آیا؟ پیدائش کی کتاب میں آیا۔ انسان کو جو ہے وہ باغ عدن سے نکالا گیا، وہاں نکالا گیا۔ برا کہاں پہ ذبح کیا گیا؟ وہاں پہ ذبح کیا گیا۔ سب سے پہلے قتل کہاں پہ ہوا؟ تو تمام چیزیں یاد رکھیں کہ جتنی بھی چیزیں مستقبل میں آنے والی تھیں، تمام چیزیں کہاں پہ ہیں؟ وہ پیدائش کے اندر ہے۔ تو پیدائش کی کتاب جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ بائبل کا باقی جتنا بھی حصہ ہے، بائبل جتنی ہے، اس میں کیا ہوگا، بائبل میں کیا ہوگا، اس کا جو سسٹم ہے وہ آخری کتاب میں نہیں ہے۔ وہ کہاں پہ ہے؟ خدا کا پورا منصوبہ جو ہے وہ اس نے پہلے سے جو ہے وہ ہمیں ظاہر کیا ہے، اور وہ پورا منصوبہ خدا کا جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ وہ پیدائش کی کتاب کے اندر ہے۔ اور پیدائش کی کتاب جو ہے یہ ہمیں تمام جتنی بھی تعلیمات ہیں یہ ہمیں ان کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اگر گناہ نہ آتا تو اس کے اثرات نہ ہوتے، اگر اس کے اثرات نہ ہوتے تو اس کی کوئی بھی اس کا علاج جو ہے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ گناہ آیا، گناہ کے اثرات ہوئے، گناہ کے اثرات کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کرپٹ ہو گیا، اور اس کی وجہ سے آخر کار جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں لے کر آتا ہے، تاکہ اس گناہ کا ازالہ جو ہے وہ کیا جا سکے، اور پھر اس کا پوری دنیا میں اس کا اطلاق جو ہے وہ کرنا۔ تو پیدائش جو ہے وہ ہمیں کیا کرتی ہے؟ ہمیں ایک سمری دیتی ہے، ایک بات بتاتی ہے کہ پوری بائبل کے اندر آگے کیا ہونے والا ہے، یا کیا چیزیں جو ہیں ان کے بنائی گئی ہے۔ تو اس طرح سے 5 کتابیں جو پہلی بائبل کی ہیں، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو اس میں انسان کی حالت، گناہ کی حالت، اس کو خدا کا اس کو شریعت دینا،
اور پھر خدا کا یہ پروو کرنا کہ انسان اس پر عمل نہیں کر سکتا اور یہ انسان بے بس ہے کہ وہ اس سے باہر نکل سکے. یہ پوری پرانا عہد نامہ جو ہے اس میں یاد رکھیں کہ خدا جو ہے وہ ایک سنگل قوم کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے. پیدائش کی کتاب کے بعد ہمیں نظر آتا ہے خروج کی کتاب جہاں پہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو چنا اور بنی اسرائیل قوم کو چننے کے بعد اس نے ان کو اپنی قوم کہا, ان کو تمام چیزیں دکھائیں, ان کو خدا ان کو ساتھ لے کر چلتا رہا, 40 برس تک ان کے ساتھ چلتا رہا. کیا اس وقت اور کوئی دنیا وہاں پہ نہیں تھی یا نہیں تھی؟ ہاں کہاں سے نکل کے آئے تھے وہ؟ مصر میں کیا 2-4 آدمی رہتے تھے؟ مصر ایک بہت بڑا ملک تھا اس وقت, لاکھوں کے حساب سے لوگ وہاں پہ رہتے تھے اور خدا نے ان کے بیچ میں سے ان کو نکال کر لے کر آیا. اگر صرف یہودی جو ہے وہ 20 لاکھ تھے جو وہاں سے نکلے تھے اسرائیل, تو باقی لوگ کتنے ہوں گے وہاں پہ؟ تو بہت بڑی تعداد جو ہے اس وقت تھی. کس ملک کے اندر آئے تھے وہ؟ ملک کنعان کے اندر آئے تھے. کنعان کے اندر کیا لوگ نہیں رہتے تھے؟ کنعان جو ہے پورا بڑا پڑا تھا, وہاں پہ بے شمار قومیں, بت پرست قومیں وہاں پہ آباد تھیں. ابراہیم کہاں سے آیا تھا جو کہ بائبل کے بالکل شروع میں نظر آتا ہے؟ ہاں عراق کی سرزمین سے آیا. کیا عراق اس وقت خالی تھا؟ کتنے لوگ تھے وہاں پہ؟ لاکھوں کے حساب سے لوگ وہاں پہ رہتے تھے. تو یاد رکھیں کہ خدا جو ہے پرانے عہد نامے میں پوری دنیا کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہا. کس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے؟ صرف ایک قوم کے ساتھ, یہودی قوم کے ساتھ یا اسرائیل بنی اسرائیل قوم کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر رہا تھا. تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ کس کے بارے میں لکھی ہے ساری؟ غیر قوموں کو جو ہے وہ کسی جگہ پر بھی بیچ میں نہیں لایا گیا, بلکہ خدا جو ہے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ڈیل کرتا رہا. بنی اسرائیل قوم کو جو ہے تمام باتیں بتاتا رہا اور ان کی نافرمانیوں کے بارے میں بتاتا رہا ہے. خدا نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ غیر قومیں یہ کر رہی ہیں, یہ کام کر رہی ہیں, وہ برے کام کر رہی ہیں, بت پرستی کرتی ہیں, لیکن تم ان کی طرح کام نہ کرنا. ایسے لکھا ہے نا, تم ان جیسے کام نہ کرنا, تم ان کی طرح بتوں کی پرستش نہ کرنا, تم ان کے جیسے کام نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ جو کچھ خدا حکم ان کو دے رہا ہے وہ اس پر عمل کر کے دکھائیں اور اس کی قوم بن کر رہیں اور خدا کا جو پرپس ان کی زندگی میں ہے اس کو پورا کر سکیں. میں پچھلے جمعے کو میں بتا رہا تھا دبئی چرچ میں کہ پرانے عہد نامے کے اندر جتنے بھی نبی بھیجے گئے, جتنے بھی نبی آپ کا ذکر وہاں پہ ملتا ہے, وہ تمام نبی جو ہیں سوائے ایک نبی کے کوئی بھی کسی غیر قوم کے پاس نہیں بھیجا گیا. جتنے بھی نبی آئے کہاں آئے؟ بنی اسرائیل قوم کے لیے. جب بھی بنی اسرائیل قوم جو ہے کوئی خطا کرتے, کوئی گناہ کرتے اور خدا کے حکموں کی نافرمانی کرتے, سرکشی کرتے, بتوں کی پرست شروع کر دیتے, دوسرے خداؤں کو ماننا شروع کر دیتے, تو خدا کیا کرتا؟ خدا ایک نبی جو ہے وہ بھیجتا اور ان کو کہتا کہ توبہ کرو, خدا جو ہے وہ تم پر قہر لے کر آئے گا, اگر تم نہیں باز آؤ گے تو ایسے ہوگا. ایسے ہی ہے نا, سوائے ایک نبی کے. اور وہ نبی کون تھا؟ یونا نبی تھا. ایک نبی ایسا ہے جو کہ یونا نبی جو ہے وہ غیر قوموں کی طرف بھیجا گیا اور وہ ننوا کے شہر عراق میں بھیجا گیا تاکہ وہ غیر قوموں کو جا کر توبہ کے لیے جو ہے وہ کہہ سکے. اور آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ننوا شہر کے اندر یونا نے جانے سے انکار کر دیا. اس کا ریزن کیا تھا؟ کیوں اس نے کہا کہ میں نہیں وہاں جاؤں گا؟ بنی اسرائیل قوم سمجھتے تھے کہ خدا صرف ان کا خدا ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا صرف بنی اسرائیل قوم کا خدا ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ خدا کے نزدیک جو ہے وہ جہنم کی آگ کے برابر ہے. سب لوگ جہنم کی آگ میں جانے والے ہیں. ان کے ذہن میں یہی تھا کہ صرف ہمارا خدا ہے, بھلے ہم اس کی مخالفت کریں, بھلے ہم سرکشی کریں, کچھ بھی کریں, لیکن خدا جو ہے وہ ہماری طرف ہے. لیکن خدا نے یہ ثابت کیا اس پرانے عہد نامے کے اندر بھی کہ میری جو توجہ ہے وہ صرف تمہاری طرف نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کی طرف ہے. میں خدا صرف تمہارا نہیں ہوں بلکہ پوری دنیا کو میں نے پیدا کیا ہے, پوری دنیا کا میں خدا ہوں. اسی لیے یونا نے کیا کیا کہ یونا جو ہے اس نے کہا کہ مجھے منادی کرنے کے لیے وہاں پہ بھیج رہا ہے تاکہ وہاں کے لوگ توبہ کریں. لیکن میں جانتا ہوں کہ الٹیمیٹلی خدا نے ان کو تباہ کر دینا ہے. الٹیمیٹلی انہوں نے
جہنم کی آگ میں جانا ہے، تو میرا ٹائم کیوں خدا برباد کر رہا ہے؟ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے خدا کی مرضی کے خلاف، اس کے حکم کے خلاف، اس نے جہاز جو ہے وہ تبدیل کر کے کسی اور جگہ جانے کا اس نے سوچ لیا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ جہاز جو ہے وہ ڈوبنے لگا، لوگوں نے کرا ڈالا اور آخر کار اس کو اٹھا کر جو ہے سمندر میں ڈال دیا، اور کیا ہوا؟ سمندر تھم گیا۔ یونا کو ایک مچھلی نے نگل لیا، اور مچھلی نے اس کو کہاں جا کر اس کو اگلا؟ نینوا میں جا کر واپس اگل دیا۔ تو بیٹے نہیں جانا چاہتا، لیکن میں تمہیں وہیں بھی لے کے جاؤں گا۔ اور وہاں پہ جا کر یونا جو ہے اس نے منادی کی، اس نے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اتنا بڑا شہر تھا کہ 3 دن کی مسافت تھی اس کے اندر، یعنی آپ 3 دن تک اس میں چلتے رہے تو اتنا بڑا شہر تھا۔ اور لکھا ہے کہ ابھی اس نے 2 دن کی مسافت اس نے طے کی تھی، تو پورے ملک نے توبہ کر لی۔ تمام ملک جو ہے اس نے ٹاٹ اوڑھ لیا، بادشاہ نے اپنا ٹاٹ اوڑھ لیا، شاہی کپڑے نکال دیا، تخت سے نیچے اترایا، اور پورے جو کہ 1,20,000 لوگ سے زیادہ وہاں پہ موجود تھے اس شہر کے اندر، انہوں نے توبہ کر لی۔ جب توبہ کر لی، یونا جو ہے وہ بہت ناراض ہو گیا، بڑا سخت ناراض ہوا اپنے دل میں، کہتا ہے کہ تو نے مجھے اس لیے یہاں بھیجا تھا، اگر تو نہ بھی بھیجا تو انہوں نے توبہ کر لینی تھی، تو نے مجھے کیوں یہاں بھیجا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا۔ دیکھیں یونا کی کتاب اور 4 باب کی پڑھیں جی پہلی آیت سے۔ لیکن یونا اس سے نہایت ناخوش اور ناراض ہوا، اور اس نے خداوند سے یوں دعا کی کہ اے خداوند، جب میں اپنے وطن ہی میں تھا اور ترسیس کو بھاگنے والا تھا تو کیا میں نے یہی نہ کہا تھا؟ میں جانتا تھا کہ تو رحیم و کریم خدا ہے، جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ اب اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان لے لے، کیونکہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ بس بہت ناراض ہو گیا، غیر قوموں کو خدا نے بچا لیا ہے، توبہ ان سے کرا دی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناراض ہو گیا اس بات سے کہ توبہ کر لی انہوں نے، اور کہتا ہے کہ خداوند کیا میں نے یہی نہیں کہا تھا؟ وہاں سے میں اسی لیے تو نہیں آتا تھا کہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب ناراض ہو گیا ہے، ناراض ہو کے شہر کے باہر بیٹھ گیا، اور لکھا ہے آگے پڑھیں جی، پڑھیں جی 4 آیت سے۔ تب خداوند نے فرمایا، کیا تو ایسا ناراض ہے؟ اور یونا شہر سے باہر مشرق کی طرف جا بیٹھا، اور وہاں اپنے لیے ایک چھپر بنا کر اس کے سایہ میں بیٹھ رہا کہ دیکھے شہر کا کیا حال ہوتا ہے۔ بس باہر جا کے بیٹھ گیا کہ ہون میں کھانگا رکھی حال ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہی بات ہے کہ یہ بچنے والی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ خدا ان کی طرف نہیں ہے، خدا غیر قوموں کا خدا نہیں ہے۔ باہر جا کے بیٹھ گیا، چھپر بنا کے بیٹھ گیا کہ اب میں دیکھوں گا کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ پھر خدا نے کیا کیا؟ خدا نے ایک کدو کی بیل جو ہے وہاں پہ گائی، کیونکہ سورج بہت تیز تھا، اس کے سر میں درد ہونا شروع ہو گیا، تکلیف ہونا شروع ہو گئی، اور اس نے کدو کی ایک بیل خدا نے اگا دی۔ بڑا خوش ہوا، کدو کی بیل دیکھ کے بڑا خوش ہوا، تھوڑا سا سکون ملا۔ اگلے دن خدا نے کیڑا بھیجا، اس نے بیل کاٹ ڈالی، بیل سوکھ گئی، پھر ناراض ہو گیا، پھر ناراض ہو گیا۔ پڑھیں جی 8ویں آیت پڑھیں جی۔ اور جب آفتاب بلند ہوا تو خدا نے مشرق سے لو چلائی، اور آفتاب کی گرمی نے یونا کے سر میں اثر کیا، اور وہ بےتاب ہو گیا اور موت کا آرزومند ہو کر کہنے لگا کہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ ہاں جی۔ اور خدا نے یونا سے فرمایا، کیا تو اس بیل کے سبب سے ایسا ناراض ہے؟ اس نے کہا، میں یہاں تک ناراض ہوں کہ مرنا چاہتا ہوں۔ تب خداوند نے فرمایا کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے، جس کے لیے تو نے نہ کچھ محنت کی اور نہ اسے اگایا، جو ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوکھ گئی۔ اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں، جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے داہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے، اور بے شمار مویشی ہیں۔ پریز گاڈ۔ خدا نے کہا کہ تم یہ کدو کی بیل، نہ تم نے اس کو اگایا، نہ اس کے میں تمہارا کام ہے، اس کو تم ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں کاٹ کے تم ناراض ہو گئے ہو کہ یہ کیوں سوکھ کیوں گئی ہے۔ اور میں جس نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے، میں جس نے ان لوگوں کو بنایا ہے، کیا مجھے ان کا کوئی خیال نہیں ہے؟ تو خدا جو ہے وہ کیا صرف خدا بنی اسرائیل قوم کا خدا تھا؟ پرانا عہد نامے میں بتاتا ہے کہ خدا جو ہے
اس کو ہر ایک شخص کی فکر ہے. لیکن یاد رکھیں کہ جیسا میں نے بولا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو ہمیں درستگی سے لانے کی ضرورت ہے, درستگی سے کام میں اس کو لانے کی ضرورت ہے. تو پہلے بات ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ یاد رکھیں یہ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ صرف ڈیل کرتا تھا. بس جو کچھ بھی کہا گیا وہ بنی اسرائیل قوم سے کہا گیا, جو بھی چیزیں دی گئی وہ بنی اسرائیل قوم کو دی گئی, اور وہاں پہ تمام جتنے بھی نبی آئے وہ بنی اسرائیل قوم کے لیے آئے. خدا نے ان سے عہد باندھا, اور وہ خدا نے عہد کیسے باندھا ہے؟ خدا نے بیلوں اور بچڑوں کے ذریعے سے, ان کے خون کے وسیلے سے بنی اسرائیل کے ساتھ اس نے عہد باندھا. اس کے بعد جب ہم نئے عہد نامے کی طرف جب ہم آتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں 5 کتابیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں, اور سب سے پہلے ہمارا واسطہ پڑتا ہے 4 اناجیل سے. یہ 4 کتابیں جو ہیں یہ لکھی گئی اس وقت جب کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس دنیا میں آئے, پیدا ہوئے, اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کی موت تک اور پھر جی اٹھنے تک صرف یہ کتابیں ہیں. ان میں کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے. کہاں تک ذکر ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش, ان کی منسٹری, ان کی خدمت, ان کے معجزات, اور اس کے بعد ان کا پکڑایا جانا, مر جانا, اور مردوں میں سے جی اٹھنا, اور آسمان پر جو ہے وہ جانا. یہی ہے نا. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس وقت آئے ہیں جب وہ بنی اسرائیل قوم جو ہے موجود تھی, بنی اسرائیل قوم وہاں پہ تھے, اور خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان میں آئے, اور خداوند یسوع مسیح شریعت کے متحد پیدا ہوئے. جیسا کہ غلاطیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح شریعت کے متحد ہے. میرے ساتھ دیکھ لیں غلاطیوں کا خط, اس کا 4 باب, اور اس کی پڑھیں جی 4 آیت سے. لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. بس جی, خدا یسوع مسیح شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. اس کا مطلب ہے اس وقت جو شریعت تھی, جو لا تھے, خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ جو ہے وہ پیدا ہوئے, بنی اسرائیل قوم کے ساتھ پیدا ہوئے. تو خداوند یسوع مسیح جو ہے اگر وہ بنی اسرائیل قوم کے درمیان میں پیدا ہوئے, شریعت کے متحد پیدا ہوئے, تو یاد رکھیں کہ وہ تمام چیزیں جو شریعت کی تھیں خداوند یسوع مسیح کو ضروری تھا کہ ان کو وہ پورا کرتے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ہر ایک شریعت کی چیز جو ہے وہ اس کو پورا کیا. خداوند یسوع مسیح کا ختنہ ہوا, خداوند یسوع مسیح نے جتنی بھی شریعت کی باتیں تھیں ان پر انہوں نے عمل کیا. اپنے ماں باپ کی انہوں نے عزت ہمیشہ کی, کبھی خون نہیں کیا, کبھی انہوں نے زنا نہیں کیا, کبھی کسی پڑوسی کے خلاف انہوں نے جھوٹی گواہی نہیں دی ہے. خداوند یسوع مسیح نے شریعت پر جو ہے وہ عمل کر کے دکھایا. تو خداوند یسوع مسیح جو ہے جب وہ تمام چیزیں کر رہے تھے تو یاد رکھیں کہ وہ وقت جو تھا وہ کون سا تھا؟ یہودیوں کا وقت تھا. اب ہم کہاں پہ ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے پیدائش کی کتاب میں, ملاکی کی کتاب تک کون ہے؟ خدا یہودی قوم کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. خداوند یسوع مسیح آئے ہیں, لیکن کہاں پہ آئے ہیں؟ یہودی قوم کے اندر آئے ہیں. تو یہودی قوم کے ساتھ ہی ڈیلنگ سب ہو رہی ہے. وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یہودی قوم کے ساتھ ہو رہی ہیں. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے عید فصح منائی, خداوند یسوع مسیح نے تمام چیزیں کی. اور میں نے آپ کو یاد ہے پچھلی بار بتایا تھا, بہت سارے مسیانک جیوز یا جو ہبری روٹس موومنٹ والے ہیں وہ اس بات کو کلیم کرتے ہیں, دیکھو جی خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے بھی تو عیدیں منائی ہیں, خداوند یسوع مسیح نے بھی تو عید فصح منائی تھی, اور تمام باتیں کہتے ہیں کہ جی خداوند یسوع مسیح نے سب کچھ کیا, تو کیا ہم نہیں کر سکتے ہیں؟ میری بات غور سے دیکھیں کہ کس طرح سے کلام کو درستگی سے ہمیں کام میں لانے کی ضرورت ہے. خداوند یسوع مسیح کہاں پہ تھے؟ یہودی قوم کے اندر, شریعت کے ماتحت پیدا ہوئے. تمام شریعت کوئی باتوں کو ان کو پورا کرنا ضروری تھا. کسی جگہ پر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے کوئی غیر قوموں کی بات کی ہو, کچھ کیا ہو. انہوں نے کیا کہا؟ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف کے لیے آیا ہوں. کچھ نہیں کہا انہوں نے. پھر کیا انہوں نے شاگردوں سے کہا سامریوں کی طرف نہیں جانا, صرف یہودیوں کی طرف جانا, ان کو جا کر بتانا. تو خداوند یسوع مسیح کس کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے وہاں پہ؟ یہودیوں کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے. خداوند یسوع مسیح کے شاگرد کس کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے؟ یہودی قوم کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے. یہ علاقہ جو ہے اب کہاں پہ ہے؟ ہم ہیں پہلے ایریے میں ہے جہاں پہ پیدائش کی کتاب ہے,
पुराना अहदनामा है, तोरा है, और उसके बाद हम एक ऐसे एरिया में आते हैं जहां पे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई है। यहां पे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई है। इससे पहले जितना भी किसके साथ डील कर रहा है खुदा? बनी इस्राएल कौम के साथ में। मसीह खुदा किसके साथ डील कर रहे हैं? यहूदी कौम के साथ में। तो तमाम चीजें जो है, और किसी जगह पर कोई थियोलॉजी नहीं है हमें कि ये किस लिए हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई हमें वाजे नहीं है। पुराना अहदनामा जो है वो उस पजल की तरह जो हमने देखी है कि हमें नजर तो आती है चीजें, कोई है, कोई चीज बनी हुई है इसमें, लेकिन अपनी जगह पे एग्जैक्टली फिट नहीं है कि पूरी तस्वीर हमें नजर आ सके। पुराने अहदनामे में पेशगोइयां हमें नजर आती हैं मसीह के बारे में, मसीह के बारे में बहुत सारी बातें हमें नजर आती हैं, मसाइल नजर आता है हमें, लेकिन सारी बातें कैसी हैं? फिट नहीं है एक दूसरे के साथ, हमें सिर्फ धुंधला सा नजर आता है उसमें। नया अहदनामा जो है वो उस पूरी तस्वीर को एग्जैक्टली जहां जहां पे है उसको फिट करके हमें दिखाता है। तो जब हम इन 4 किताबों को हम देखते हैं, पहली 4 किताबें जो हैं, याद रखें इनमें हमें भी कोई भी डॉक्ट्रिन हमें क्लियर नजर नहीं आती है। हमें यह नहीं पता चलता है कि हम कैसे हमारी निजात होगी, हम कैसे खुदा यूसुफ पर ईमान लेकर आएंगे, हमारे साथ क्या होगा, कौन है जिनके साथ ये सारी चीजें होगी, ये कोई क्लियर नहीं है। तो हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों जो 4 किताबें लिखी गई हैं उन तक हम कहां पे हैं? हम एक नए अहद में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक आधा हम कहां पे हैं? पुराने अहदनामे में। कहां पे हम? आधे हम अभी तक पुराने अहदनामे के अंदर हैं, यहूदी कौम के साथ डील हो रही है, वहां पे सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब हम कहां बढ़ रहे हैं? नए अहदनामे की तरफ जा रहे हैं। हमें कोई क्लियर अभी बात नजर नहीं आ रही है। उसके बीच में एक किताब हमें नजर आती है 4 किताबों के बाद, और वह है ईमाल की किताब। हम बात बाइबल को पढ़ते, ये किताब क्यों है, ये सफर लिखे हैं, ये लिखा है, वो लिखा है, फलां जगह पे गए, ये गए, क्यों लिखा है? मैंने आपको बहुत दफा ये बात बताई है, खुदा के कलाम की कोई बात भी याद रखें कि वो बेकार नहीं है, इसका पर्पस है, इसका मकसद है। तो अमाल की किताब जो है ये शुरू जब होती है तो यहूदियों से शुरू होती है, यहूदी ही है वहां पे, और उसके बाद वक्त आता है कि एक नया शख्स जो है वो उस जगह पे आता है। एक नया शख्स जो है वो हिस्ट्री के अंदर हमें नजर आता है, दिखाई देता है, और वहां से एक क्रिश्चियनिटी का नया बाब जो है वो हमें शुरू होता है। एक ऐसा शख्स हिस्ट्री में आता है नजर में जो कि पहले कहीं हमें नजर नहीं आता है, लेकिन खुदा अपने मकसद को पूरा करने के लिए एक नया चैप्टर जो है वो ऐड करने के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक नया चैप्टर ऐड करने के लिए एक नया शख्स जो है वो सीन पे आता है। और वो शख्स कौन है? पौलुस रसूल। पौलुस रसूल है। ये पौलुस रसूल जो है ये यहूदी है, इस्राएली है, बिन्यामीन के घराने से है, गमलीएल से इसने तालीम पाई है, आला दर्जे का ये फरीसी है, सब कुछ है, और खुदा ने उसको चुन लिया, खुदा ने जिंदगी रखी। तो हम इसके बारे में सीखेंगे कि ये नया चैप्टर जो बाइबल के अंदर खुलता है इसका क्या मतलब है, और ये मेरे और आपके लिए क्या मानी रखता है, और क्रिश्चियन आज जो हम हैं हम किस चीज पर यकीन करते हैं और क्या हमें करने की जरूरत है। प्रेज गॉड, खुदा आपको बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू।